बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 17 अगस्त सोमवार का दिन है और बहुत बड़ी बड़ी लीक्स, इंकशाफात और इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आज ईरान की जंग, खलीजी ममालिक पर बड़े हमलों की तैयारी, कुवैत में ज़मीनी फ़ौज और ईरान की तरफ से खुफिया प्लान में आबनाए हरमज़ इंटरनेट केबल काटने समेत यमन में नए असले की खेप, इसकी पूरी तफसीलात जारी की। अमरीकी कांग्रेस रुकन ने आज ट्रंप की तरफ से एटमी हमलों की दिफाई कमेटी की खतरनाक मालूमात भी लीक की हैं और ट्रंप के लिए 3 नवंबर मिड टर्म इलेक्शन से पहले सर्वे में 53% अमरीकी उसके मुखालिफ, माली हालात अपने ख़राब होने का जिम्मेदार और मिड टर्म इलेक्शन हारने की ट्रंप की तस्दीक। ईरान की जंग का फैसला किस हक में जाएगा? सऊदीया, पाकिस्तान, तुर्की दिफाई मुआहदे पर ट्रंप ने आज मोहर क्यों लगाई? और ट्रंप का दामाद इस वक्त फ़लस्तीन में हमास से मुलाकात की तैयारियां भी कर रहा है। इसराइली कौमी सलामती का वजीर मजीद तबाही और बर्बादी के दावे कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग भी एक नए मरहले में है इस वक्त, और इस वक्त इदारे में पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के 2 धड़ों की लड़ाई अरूज पर, फील्ड मार्शल के इक़्तिदार की दूसरी टर्म ख़त्म होने की तारीखें और ऐलानात आ रहे हैं। हालात इंतहाई तशवीशनाक। अपनी बनाई सियासी जमातें इस वक्त धरने, एहतजाज, मुल्की मईशत, सारा मामला किस तरफ जाएगा? खान का अहम केसेस भी है, कल मुलाकात का दिन भी है, और सुहेल अफरीदी भी इस वक्त आर्मी के यूनिट्स और ब्लॉक्स जो आवाम के लिए खोल रहे हैं, खड़ाक के लिए, वो भी तैयार हैं। कश्मीर इलेक्शन और सूबों के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास भी आज शायद पहले ही मुलतवी हो जाए। और नून लीग पीपल्स पार्टी के भागने वाले इत्तेहादी वज़रा शहबाज शरीफ को भी वार्निंग्स दे रहे हैं। ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। अहम वीलॉग है। सबसे पहले तो देखिए, ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग है वो अब इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वो मरहला जहाँ से वापसी का रास्ता ख़त्म होता है या फिर एक नई तारीख का आगाज़ वहाँ पहुँच चुकी है, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। आलमी इलाकाई ताकतें जो है वो मजबूरी के तहत या तो इसमें शामिल होंगी तसादम के लिए या मुकम्मल हल की तरफ। अब इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान समेत मिडल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक, इसराइल, ईरान, रूस, चीन और शुमाली कोरिया भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बची। इसका सबूत सबसे पहले तो अब अमरीकी कांग्रेसमैन मार्जरी टेलर ग्रीन, ये अमरीकी हिकमत अमली के इजलास की मालूमात इन्होंने लीक की हैं और उन्होंने कहा कि कोई अफवाहें नहीं है। इस इजलास में उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ जोहरी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। ईरान जंग जीतने का ट्रंप के पास सिवाय न्यूक्लियर हमले के कोई रास्ता नहीं। 1945 में जिस तरह जापान पर आखिरी हल एटम बम था, इस तरह दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ट्रंप इस जंग में से किसी तरह इज्जत बचा कर निकले। जंग वो जीत नहीं सकता, अपना हरमस खुलवा नहीं सकता, लेकिन जो ट्रंप को भयानक तबाही बताई जा रही है, किसके नतीजे में आएगी, जिसे खौफजदा किया जा रहा है, रोका जा रहा है। क्योंकि याद रखें, सबसे अहम नुकता इस वीलॉग का कि जो इंटेलिजेंस मालूमात और मशवरे देने वाले लोग हैं, ये इसकी टीम के हों, उसकी एजेंसियाँ हों, जिनका मैं आपके आगे चल के बताता हूँ ये कितना अहम है। अब इस खिते में जो ईरान की तरफ से मुमकिन इसका जवाब और जो प्लान है, उसमें एक तो ईरान तमाम अपने हज़ारों बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, जितना भी असला है वो सारे का सारा इसराइल के तमाम अहम शहरों में फौजी जोहरी तनसीबात पर और खलीज में तमाम तनसीबात पर चलाने पर मजबूर होगा। इसमें इनके जो प्रॉक्सी सेल है वो दुनिया के 11 ममालिक में मुकम्मल फुल ऑन होंगे एटमी हमले की सूरत में, और सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन के तमाम तेल की बुनियादी ढांचे, इंटरनेट केबल्स, मौसलाती तनसीबात, पानी के प्लांट्स, यहाँ पर शदीद तरीन हमले और फिर दुनिया में गैर रवायती तौर पर मगरबी मफादात को भी निशाना बनाने का अमल शुरू। अब ईरान को ज़ाहिर इस हमले में शदीद नुकसान हो सकता है। फौजी क़यादत, इनकी फ़ज़ाइया, इनके सनती मराकज़ की अब नुकसान है, लेकिन 9 करोड़ की आबादी है। जापान पर जब हमला हुआ तो अमेरिका वाहिद जोहरी ताकत था, आज 7 ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और शुमाली कोरिया इसमें सबसे ख़तरनाक है। फिर जापान के पास फौज भी ऐसी जिन्होंने एक साथ ही सरेंडर कर दिया। ईरान में एटमी हमला होने के बाद भी इन्हें जो पता है कि ख़तरा है कि गैर रवायती गुरीला जंग, जिसमें 9 करोड़ ईरानी सरेंडर नहीं करेंगे, फिर जो दुनिया के मुआशी हालात होंगे, आबनाए हरमज़, बाबुल मंदब, वो ज़ाहिर है तरसीलात बंद होगी, दुनिया मफलूज होगी। ट्रंप शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही वजह अब तक रुका हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज जो रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया को मफलूज करने के लिए, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट को, ईरान के पास गैर रवायती और हाइब्रिड वॉर के जो अबनाए हरमज़ और खलीज फार्स में समुद्री इलाके हैं, जहाँ खलीजी रियासतों को जोड़ने वाली, जहाँ बारूदी सुरंगों की मदद से ये सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स तबाह करें, तो बैंकिंग, नेटवर्क, स्टॉक मार्केट, क्लाउड डाटा, सैटेलाइट निज़ाम, बैनुल-अक़वामी मवासलात, ये सब कुछ मिडल ईस्ट में ख़त्म हो सकता है। ये वॉल स्ट्रीट ने कहा है कि ईरान का खुफिया प्लान है। ईरान उसके साथ कुवैत और बहरीन के दोनों ममालिक के अंदर प्रॉक्सी नेटवर्क मुतहरक करके वहाँ शाही हुकूमतें गिराने का मंसूबा भी है, एहतजाज, बगावत और मुजाहरे भी। अब इसमें दूसरा जो अहम ख़तरनाक मामला, शाही ख़ानदान पर बराह रास्त हमले, और इराक कुवैत की सरहद चूँकि ईरान के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से इनके मलेशिया जो है वो कमांडोज वो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। और इसमें अब ये यमन में इन्होंने करके भी दिखाया भी है। वहाँ देखें कि सऊदी अरब का 14 ममालिक का बहरी इत्तेहाद है, सबसे ताकतवर ममालिक हैं, और यमन के चंद हज़ार जंगजुओं के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा दफाई मुआहदा भी हुआ, 44 ममालिक भी इकट्ठे हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बाबुल मंदब नहीं खुलवा सके वहाँ सऊदी तरसीलात
سیف نہیں ہے۔ یہ ایران کی جنگی حکمت عملی ہے جو وال اسٹریٹ نے بتائی کہ یمن کے انصار اللہ کو جو سعودی عرب پر حملے ہیں یہ اتنے کیلکولیٹڈ ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس اسلحے کے ذخائر اتنی پلاننگ سے ہو رہا ہے کہ جو ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز وہاں باقاعدہ جا کر بحیرہ احمر کے قریب ان تمام اہم مقامات پر میزائل ڈرونز تعیناتی سے لے کر اہداف کے انتخابات اور سعودی حملوں کے نتیجے میں جو یمن کے رہنماؤں پر ہونے تھے انہیں کس طرح محفوظ رکھا جائے گا، سارا جنگی پلان میں بتا کر آئے ہیں۔ تو اب ان معاملات میں دیکھیں حالات کس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ کا انخلاء یہاں سے لازمی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ طاقت کے توازن کا جو نیا معاہدہ، کیونکہ جو غلطی امریکہ نے افغانستان میں کی تھی انخلاء کے وقت چھوڑا ادھر پاور ویکیوم، اب یہاں نئے نظام کو جس میں امریکی مفادات اور ان کے سیکیورٹی فریم ورک کے مطابق ہو، مسلم نیٹو جو بنے وہ ایران مخالف بلاک کے طور پر ہو یا سرد جنگ کی طرح لڑی جائے۔ یہ ظاہر ہے ٹرمپ نے جو مکہ معاہدہ کی آج پاکستان، ترکی، سعودی عرب کی نہ صرف تائید کی ہے بلکہ تعریف کی ہے کہ اب یہ اپنا دفاع خود کریں گے۔ جس طرح یہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی مرضی اور حکم پر ہوا، اس نے مبارکباد بھی دی کہ آپ اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، اور یہ سیکیورٹی کا وہی دیسی متبادل معاہدہ ہے جو خلیجی ممالک نے 45 سال بعد امریکی چھتری سے نکلنے کے لیے کیا ہے۔ ایسا بلاک جو امریکی فوج پر انحصار نہ کرے، یہ ابراہم اکارڈ معاہدہ جو آئندہ ہونے والا اس کا نیا رخ ہے۔ بظاہر اسرائیل کے خلاف آپ کو نظر نہیں آتا، امریکی انخلاء کے بعد جو بلاک ہے امریکہ ایران سے، آپ کو پتہ ہے جنگ، ڈرون اور جنگی جو معاملات ہیں وہ تو ہار چکا ہے۔ اب یہاں مسلم طرز پر جو ایران کے مشرق میں پاکستان، شمال میں ترکی، جنوب میں عرب ممالک، سیکیورٹی کا ایک دائرہ بنانا، پھر اس میں مصر، شام، عراق کو شامل کرنا، ایک عسکری بلاک کھڑا کرنا کہ اس اثر و رسوخ کو جنگ کے بعد محدود کیا جائے۔ امریکہ یہاں سے مکمل طور پر نکلنے کے لیے تیار ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں آپ کو پتہ ہے تیل کی سپلائی ہے، بندرگاہیں ہیں، عرب ممالک کی معیشت ہے، تو امریکہ کا جو طاقت کا کھیل ہے یہ اسے برقرار رکھنے کی یہ پوری کوشش ہے۔ اس جنگ میں جو امریکہ نے حملے کیے اس کے جواب میں جو سعودی عرب، عرب امارات، کویت، قطر، بحرین پر حملے ہوئے، انہیں امریکہ نے تیار کرنے کی بڑی کوشش کی کہ فضائیہ استعمال کریں، لیکن وہ اپنے اڈوں سے آگے نہیں بڑھے، وہ ایران سے لڑنے پر تیار نہیں ہوئے کیونکہ انہیں اس کا نقصان کا اندازہ تھا۔ پھر ظاہر ہے چین کی بہت بڑی اس میں گیم ہے، تیل کی سپلائی ہے، مفادات کا تحفظ ہے۔ اب یہاں BRI پروجیکٹس ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ معاہدے ہیں، یہ سارے چین مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت عرب ممالک سے نہیں چاہتے، اور ظاہر ہے روس بھی اس میں اپنا معاملہ یوکرین کے ساتھ سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس دوران اپنا گریٹر اسرائیل والا لبنان، فلسطین، شام پر قبضے کا معاملہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو یہ جنگ بقا کی ہے، بہت سارے ممالک کی معیشت کی ہے، خطے کی چوتھی بڑی طاقت کے طور پر ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف نے جو بیان دیا کہ ہم اتنی بڑی جنگ جیتے ہیں 2 ایٹمی طاقتوں کو ہرا کے، ہمارے کارنامے دنیا کو پتہ چلنے چاہیے کہ ہم نے کتنا بڑا مارکا کامیابی سے جیتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں سب سے اہم معاملہ جو تھا وہ انٹیلیجنس اور معلومات تھا، جس کی بنیاد پہ سب کچھ ہوا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ جو ہائر لیول بریفنگز، معلومات اور مس کیلکولیشن ایران جنگ میں آپ نے دیکھی ہے، یہ معلومات اسے نیتن یاہو لیول پر دی گئیں۔ FBI، CIA، ڈیپ سٹیٹ ایکٹر سب کے سب شامل تھے۔ یہ ٹرمپ کو ایران کی حیثیت، ان کے وسائل، جنگ کی معلومات غلط دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے کہ 42 دفعہ 6 مہینوں میں جو ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ اس کا اعتراف ہے۔ آپ اس کا دیکھیں کہ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ کئی دفعہ انہوں نے مذاکرات کیے اور وہ ایران کے لوگ نہیں نکلے، وہ جعلی نکلے۔ بالکل اسی طرح ابھی برطانیہ کا نیا وزیر اعظم، دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وائٹ ہاؤس کا کوئی بندہ چیف آف سٹاف بن کے اس سے رابطہ بھی کرتا رہا، پیغامات بھی لیتا رہا، تبادلے بھی کرتے رہے۔ اب جب کہ برطانوی سفارت خانے نے وائٹ ہاؤس سے تصدیق کی تو پتہ چلا وہ بندہ جعلی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ہائی لیول پر یہ کس لیول کی معلومات جعلی نکلتی ہیں۔ تو ٹرمپ کے قاتلانہ حملے سے لے کر نیتن یاہو کی دی ہوئی ایران کی تمام معلومات غلط نکلی، جن کی بنیاد پر یہ معاملہ ہو، اور یقین جانے کہ یہی کام پاکستان میں ہوا، یہی کام پاکستانی جرنیلوں کے ساتھ بھی ہوا جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عمران خان کے معاملے میں یہ سب سے بڑی مس کیلکولیشن کر بیٹھے، غلط انفارمیشن دی گئی تھی جو کہ بعد میں ساری کی ساری ثابت ہوئی۔ جنرل عاصم منیر کو بھی آج تک جو بتایا گیا، جو حالات ہیں ان کے سامنے، وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ پاکستان میں جرنیلوں کے ساتھ جو سیاسی جماعتوں کے یہ کمی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں انہیں نئے اقتدار کے راستے دکھاتے رہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو آج بھی یہ صوبے کس طرح بنانے ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، صدارتی نظام کتنا ضروری ہے، جمہوری نظام کتنا غلط ہے۔ اب چونکہ فیلڈ مارشل کے پاس صدر بننے، نئے صوبے بنانے جہاں یہ اپنے فوجی افسران بٹھائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی خواہش موجود نہیں رہ چکی۔ تاحیات استثناء مل چکا ہے، فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، CAD بن چکے ہیں، آرمی چیف مدت ملازمت ہو چکی، سب کچھ۔ اب صدر بننے یا یہ نیا فارمولہ لگانے کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ چند کمی سیاستدان کے موجود ہیں جو یہ منجن بیچ رہے ہیں، اور بعد میں غصہ بھی انہی پہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر چونکہ یہ حسب وعدہ توقعات تو پوری کر نہیں سکتے، امیدوں پر نہیں اترتے،
ان کی نہ اوقات ہوتی ہے، نہ حیثیت ہوتی ہے، نہ قابلیت اور نہ اہلیت. جتنی یہ بتا کر ان کے قریب پہنچتے ہیں اقتدار میں، اور پھر مس کیلکولیشن پھر انہیں بعد میں پھینٹی لگتی ہے. اب دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کو یا ان کے جو جرنیل ہیں ان کو اصل حقائق بتانے والے لوگ پھر کھل کر مخالفت میں آ جاتے ہیں. دوسری ٹرم میں ہمیشہ پاکستان میں پھر یہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں اپنے لانے والوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں. نون لیگ کی طرف سے آپ ان کے تمام بیانات اٹھائیں آج کے، یہ کہہ رہے تھے 8 فروری کو ہم گرے ہوئے تھے، ہم تباہ و برباد تھے، ہمیں انہوں نے آسرا دیا، کھڑا کیا، حکومت بنائی. آج جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر گرا رہے ہیں نیچے. ایم کے بیانات دیکھیں، وہ رانا ثناء اللہ نون لیگ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو ڈسکریڈٹ ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب سارا کام ہو جاتا ہے، مسودہ تب آتا ہے کہ دستخط کرو بس. 26ویں 27ویں ترمیم اس کی مثال ہے. اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے. اور بلاول زرداری کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ 1-2 مہینوں میں ہو سکتا ہے سیاست چھوڑ کر پاکستان سے ہی چلے جائیں، کہ باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ان سارے معاملات پہ. اس کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، بیچارہ ٹک ٹک کرتا رہ گیا. پیپلز پارٹی کے نوید قمر کا بیان دیکھیں، کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل صوبے بنانا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں 18ویں ترمیم ہو ہی نہ، اور وسائل مکمل ان کے کنٹرول میں ہوں، صوبے ختم کر کے اسلام آباد سے کنٹرول کریں. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شلوار میں الاسٹک ڈال کے پہنائی گئی ہو وہ ایسے بولیں؟ یہ جو باتیں کریں پبلک میں، اگر نجی محفل میں جو آپ کی باتیں سنیں تو آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو ادارے کے اندر حالات ہے وہ تقسیم اب انہیں نظر آ گئی. دیکھیں عمران خان کو سیاسی سپیس دینا، رہا کرنا، منظر عام پہ لانا. اب چونکہ عمران خان آئے تو وہ براہ راست فیلڈ مارشل کی جگہ پر آتے ہیں، یہ اس پر تیار نہیں ہے کہ عمران خان میری جگہ پر آئے. عمران خان کو رہا کر کے بنی گالا شفٹ کرنا، اس پر یہ تیار ہے کہ جی انٹرنیشنل حالات موافق نہیں ہیں، خارجہ پالیسی صحیح نہیں ہے، معیشت امن و امان کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے اگر سیاست کی اس دوران تو ملک ٹوٹ جائے گا. اس نظام کو نہ چھیڑیں. رہائی کے لیے ہم تیار ہیں، 28ویں ترمیم پر آن بورڈ ہو جائیں، اس کے بدلے میں اسپتال منتقل کرتے ہیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت تمام تجزیہ نگار، صحافی، جاننے والے وثوق سے سب سے بڑھ کر عمران خان کے خاندان لندن تک یہ باتیں ہیں، ان کے بچوں تک، ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ تک ہوئے. یہ پیشکش انہوں نے دی ہوئی ہے ساری، اور اس کے بہت سارے ثبوت بھی ہیں، لیکن ابھی میں ان میں نہیں جاتا کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اتنے بڑے لیول پر عمران خان کی رہائی کی اب تحریک شروع ہو، یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ تحریک علیمہ خان چلا سکتی ہیں، اسی لیے علیمہ خان کے سامنے اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں پارٹی کے اندر بھی باہر بھی رکھی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تحریک اتنی بڑی ہوگی جو کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. اور یہ میں ادارے کے اندر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں جنریشن زی پاکستانی عوام شامل ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی، لیڈر لیس تحریک ہے. اب یہاں صوبوں کے بدلے میں 28ویں ترمیم اور اس کے بدلے میں جو حمایت لینی ہے، عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کے حالات ہیں، تو یہ آپ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس. ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کھل کر تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی مانے نہ مانے پاکستان کی عوام کی طرح خوف بے تحاشا ہے ان پر بھی. فیلڈ مارشل نے چاروں ڈکٹیٹر سے ایک سبق سیکھا کہ ادارے کے اندر خوف ہونا چاہیے، اور وہ خوف موجود ہے، لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ گیم ضرور ڈالتے ہیں. یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی تمام صحافیوں کے، سیاستدانوں کے پیغامات ایک دفعہ پڑھ لیں، مین اسٹریم میڈیا پہ کا بیانیہ دیکھ لیں، یہ سب اسی کشمکش کا نتیجہ ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. آپ 1947 سے 2026 تک سارے تنازع اٹھائیں. قائد اعظم کا ایوب خان سے، ایوب خان کو سیاست سے دور رکھنا تھا، قائد اعظم نے کوشش کی، ایوب خان نے شہید کیا انہیں، کمانڈر ان چیف بنا، وزیر دفاع بنا، فیلڈ مارشل بنا، پھر صدر بنا. اندرونی کشمکش میں کیا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ کا اہم ترین وزیر خارجہ تھا، 8 سال رہا. شملہ معاہدہ اختلاف ہوا، ایوب خان کو حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی بنیاد بنا کر عوامی تحریک چلا کے فارغ کرنی پڑی. 71 میں یحییٰ خان نے شیخ مجیب سے جو مینڈیٹ چھینا، اسے ماننے سے انکار کیا، فوجی آپریشن کیا، عوام کی تباہی بربادی پھیر دی، شہادتیں کر دیں. لیکن اندرونی اختلاف میں کیا ہوا، ایک حصہ ٹوٹ کے بنگلہ دیش بنا اور یحییٰ خان فارغ. جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کو آپ دیکھ لیں. آج ضیاء الحق کا معاف کیجیے گا جہنم واصل ہونے کے دن ہے، 17 اگست 1988 کو یہ فوت ہوا تھا. 88 میں آپ کو پتہ ہے اس نے اپنے اقتدار کے لیے اس سے پہلے امریکی پراکسی بن کے جہاد، منشیات فروشی اور افغانوں پر ظلم کیے. ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سے جنرلوں کو سائیڈ لائن کیسے بنایا کہ بڑا تابعدار بوٹ چاٹ ہے، کٹ پتلی ہے، اس نے دھاندلی کی تحریک چلا کے مارشل لا لگوایا، خود صدر بن گیا، بھٹو کو پھانسی دے دی. پھر اسی ضیاء الحق نے جنیجو کو کٹ پتلی سمجھ کے وزیر اعظم لایا، اس نے اوجڑی کے ہمسانے کی تحقیقات شروع کر دی. جنیوا معاہدہ میں وہ خود مختار موقف لے لیا، اور جنرل ضیاء نے اپنی حکومت لگائی، 58(2)B لگا کے اسے فارغ کیا. ضیاء الحق اسلم بیگ کے دیکھ لیں آخری دنوں میں کیا حالات تھے. آموں کی پیٹی کا الزام ہمیشہ جنرل اسلم بیگ پہ لگتا رہا. بہاولپور میں جو جنرل ضیاء الحق جہنم واصل ہوا وہ اسلم بیگ پہ الزام لگا. نواز شریف کے ساتھ دیکھیں 88 سے 99 تک 5 آرمی چیف کے ساتھ لڑا ہے، 5. جنرل آصف نواز چنجوہ شہید کیے اس نے، جنرل وحید کاکڑ اور جنرل جہانگیر کرامت دونوں سے استعفے لیے. جنرل مشرف کے ساتھ یہ کارگل پہ لڑ گیا، لیکن مشرف سے لڑ گیا. حالانکہ کئی سینئر جنرلوں کو اٹھا کے اس نے مشرف کو تابعدار کٹ پتلی سمجھ کے لگایا.
مشرف لڑ گیا، جنرل ضیاء بٹ کو اس نے چیف لگانے کی کوشش کی، جہاز اغوا کیس بنا، اور پھر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا۔ اب آگے دیکھ لیں، ختم نہیں ہوا، پرویز مشرف کو دیکھیں، کیانی کو اسی طرح لایا کہ جی بڑا کٹ پتلی مسکین ہے، شیخ پریاض کیانی نے ڈنڈا دے کے پرویز مشرف سے ڈنڈا لیا تھا، وردی اتارنی پڑی، 2008 میں استعفیٰ دے کے بھاگنا پڑا، پھر جو انجام ہے آپ کو پتہ ہے۔ پھر یہی چیز نواز شریف کی جنرل راحیل شریف کے ساتھ ہوئی کہ یہ بڑا ایک کٹ پتلی ہوگا، وہ پاناما کیس بن گیا، جنرل راحیل شریف پر اتنا دباؤ، پھر بڑا یہ سعودی عرب چلا گیا کمانڈر بن کے وہاں۔ اور آپ یہ دیکھیں اس کی قسمت کہ جنرل باجوہ جسے نواز شریف خود لایا کہ یہ بھی ایک کٹ پتلی ہوگا، باجوہ نے وہی پاناما کیس، وہی ISI کی مدد سے نواز شریف کی حکومت گرائی، اور پھر وہی نواز شریف جنرل باجوہ کے خلاف چیختا رہا۔ اب یہی جنرل باجوہ پھر عمران خان کے ساتھ کیا کرتا ہے، 2018 کا الیکشن میں نشستیں چھینتا ہے، میر جعفر والا کردار ادا کرتا ہے، عدم اعتماد لاتا ہے، اور پھر یہی جنرل باجوہ اپنے لائے ہوئے لوگوں سے ڈسا گیا، نہیں ملی ایکسٹینشن اگلی، اور آج نشانہ عبرت بنا ہوا۔ یہ اس کی دوسری ایکسٹینشن، یاد رہے، یہ اقتدار کا جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نا، دوسری ایکسٹینشن، یہ پہلے والی نہیں ہوتی۔ جنرل عاصم منیر نومبر 2025 میں ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے پاس یہ دوسری ایکسٹینشن چل رہی ہے، اور دوسری ایکسٹینشن بہت کمزور ہوتی ہے۔ پاکستان تو چھوڑیں، ٹرمپ کو دیکھیں، دوسرا اقتدار ہے اس کا، وہاں 3 نومبر کے الیکشن ہے، اور وہاں 53% امریکی جو اس کے مخالف ہیں۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیت نہیں سکتا اگر کچھ اس نے واردات بہت بڑی نہ ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی اب اس طرح جنرل عاصم منیر کی دوسری ایکسٹینشن کا وقت تعین تو اللہ نے کرنا ہے، کب ہے، کیسے ہے، جاتے کیسے ہیں، یہ بڑا اہم ہوگا، اور عمران خان باہر آتا کیسے، یہ سب سے اہم ہوگا۔ کیونکہ ان 4 سالوں میں آپ دیکھیں کہ جب سے جنرل عاصم منیر اگر پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان کی طرح ملک کے معاشی مسائل حل کر لیتے، امن و امان پر کنٹرول لیتے، ڈالر ہی ڈالر ہوتے، ترقی ہوتی، مضبوط حکومت ہوتی، عوامی حکومت، تو پھر یہ بچ جاتے۔ کیونکہ جمہوریت سے امن و امان، معاشی مسائل، اس میں ملک میں پھر جب نفرت بھی ہو تو بچنا ناممکن ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، نریندر مودی 13 سال سے اقتدار میں، 13 سال سے، کیونکہ ہندوستان کو اس نے ایک مضبوط معاشی طاقت دے دی۔ 4 سالوں میں ہندوستان کا پاکستان سے موازنہ کریں خان کی حکومت گرانے کے بعد، 2022 سے اب تک ہندوستان میں ایک ہی وزیر اعظم مودی، پاکستان میں عمران خان کے بعد شہباز شریف، اس کے بعد انوار کاکڑ، پھر شہباز شریف، یہ 4 وزیر اعظم آ چکے ہیں 4 سال میں۔ اور ہندوستان میں 4 سالوں میں 3 آرمی چیف، منوج پانڈے، اندر ترویدی اور دھیرج سیٹھ، یہ 3 آئے ہیں، اور جنرل عاصم منیر ایک ہی آرمی چیف ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں، فیلڈ مارشل بھی بن چکے ہیں، تایات استثنا بھی لے چکے ہیں، مدت ملازمت بھی 5 سال بڑھا چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہندوستان دنیا کی تیسری چوتھی معیشت بن چکی، اور پاکستان دیوالیہ بن کی لائن پہ، جو امن و امان ہے آپ کے سامنے۔ کیونکہ حضرت علی نے جو کہا نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ یہ ہارڈ ریاست کے نام پہ انہوں نے جو مریم نواز کو صرف پنجاب میں طاقت دی ہے، یہ وہ اختیارات ہیں جو خلافت بنو امیہ میں شاہی خاندان کے شہزادوں کو دیتے تھے، صوبے کے گورنرز کو، فوج کو، عدالتوں کو دیتے تھے کہ تنقید کو کچھ لیں، قتل عام کریں۔ یہ زید بن امیہ آپ کو پتہ ہے صبح خطرناک خطبہ دیتا تھا، رات کو کرفیو لگاتا تھا، اور عشاء کے بعد جو نظر ہے اسے قتل کرتا تھا۔ اس کی تعیناتی والے دن 20 لوگ کرفیو میں اس طرح سے مار دیے۔ ابن زیاد میں بھی جو پاکستان والا قانون ہے، سیم ایسا نظام بنایا تھا۔ قبائلی سرداروں کو کہتا تھا ایک قبیلے کے فرد کا کوئی سیاسی عمل ہوا تو اس کا ذمہ دار سارے ہوں گے، ایک ہی غلطی پر پورا قبیلہ اٹھا کے لے جاتے تھے، معمولی سے شعبے پر یہ مخالفت میں شہادتیں، قتل، جیلوں میں ڈالنا۔ حجاج بن یوسف جس دن مرا تھا، 1.25 لاکھ لوگ اس نے مارے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور 50,000 لوگ جیلوں میں سے جس دن مرا۔ تو آج اگر فیلڈ مارشل شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کی اقتدار ختم ہو، ہزاروں لوگ آپ کو جیلوں سے بے گناہ نظر ہیں، ہزاروں لوگ۔ تو جب اس طرح کا نظام ہو تو وہ کس طرح چل سکتا ہے، آپ خود بتائیں۔ دنیا کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، ماڈرن تاریخ، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو بس اب جانے کا وقت مقرر ہے، اب جانا کس طرح ہے اور کس انداز میں، یہ سب سے اہم ہے۔ میری تو ان سے یہی درخواست ہوگی جو سن بھی رہے ہوں گے کہ پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نکل جائیں۔ تھوڑا سا وقت آپ نے لے لیا، 4 سال جو موج مستی کرنی تھی، جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا۔ صدر بننے کے بعد معاملات بگڑیں گے، بہتر نہیں ہوں گے، تو بہتر یہ ہے اس سے پہلے ہی جان چھڑائیں، لے لیا عروج، پیسہ اتنا اکٹھا ہے، دنیا بھر میں جائیدادیں موجود، جائیں انجوائے کریں، نکلیں یہاں سے، پاکستان کی جان چھوڑیں، لوگوں کو دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ ایک گھٹن اور حبس کا ماحول ہے۔ بہرحال پتہ نہیں ان کو یہ پیغام سمجھ آتے ہیں کہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔